जी, आज यास्मीन भी नहीं है और काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं है ना, अभी मेरे ख़्याल से सिर्फ़ क्लास में 2 ही स्टूडेंट्स हैं, एक शहाना मौजूद है और एक अम्मारा मौजूद है। जी। ये हमारी सूरह नूर चल रही है ना जिसकी तफसीर आप करवा रही हैं? नहीं, नहीं, ये ये तो मुस्तला। मुस्तलाहुल हदीस की क्लास है अच्छा, आपकी। मुस्तला हदीस। जी, जी। मेरा जी। दरअसल पिछले पिछले 2 लेक्चर मिस हुए हैं। वो बस मसरूफ़ियत चल रही थी बेटी की वजह से, तो वैसे मैं रिकॉर्डिंग तो सुन लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं यही कह रही थी, लास्ट क्लास में शायद मैंने बात भी की थी कि माशाल्लाह आप तो बड़ी रेगुलर स्टूडेंट थी हमारी। लेकिन मुझे वाक़ई आप नज़र नहीं आ रही थी कुछ क्लासेस से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। तस्कीन जी, आप आएँगे डिस्प्ले अपना कर लीजिए शेयर। जी, मैं लैपटॉप से जॉइन कर रही हूँ अभी। जी। अभी तो मैं ये मोबाइल से जॉइन किया हुआ है, मैंने लैपटॉप भी अपना स्टार्ट करवाया हुआ है, वो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा स्लो है असल में मेरा लैपटॉप, तो वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाता है तो मैं डिस्प्ले भी स्टार्ट करती हूँ। जी, बाकी ये कि शहाना और अम्मारा अगर आप लोग लास्ट जितना हमने पढ़ा है, उसके हवाले से कोई अगर आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलें फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि जो सही हदीस है, उसकी शराइत कौन-कौन सी हैं? अ, जी, सही हदीस माशाल्लाह उसमें ये कि उसकी सनद सही हो और उसके जो रावी हैं उनकी जो जिस भी तबके से हैं 10 एटलीस्ट 10 की तादाद जो है ना वो मतलब सही हो और उनके कैरेक्टर वाइज भी और मतलब अ, उनके उनके मतलब ये कि उनके इल्म की वजह से भी वो सनद ठीक हो उनकी। ठीक है, राइट है। और ठीक। इसके अलावा हम, अ, बाकी अच्छा कितनी शराइत किसी भी हदीस को सही होने के लिए कितनी शराइत हैं? आई थिंक 4 हैं। अच्छा, आपने लेक्चर सुने सारे? जी, शुरू तो मैंने वहाँ तक तो सुना था वो जो आपने वो खबर तक पढ़ा रही थी ना। जी, 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 वो वो तो तो बहुत सब मैंने। अच्छा, वो तो पहले था। अच्छा, तो उसके सारे मैंने क्विज़ वगैरह भी किए थे। उसके बाद से फिर थोड़ी मिस हो गया। ओके, अच्छा, नहीं जो आपने खबर तक की जो आप बात बता रही हैं ना, तो वो तो काफ़ी पुराना है, मतलब उसके बाद तो हम लोग काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं। अच्छा, हाँ। खबरें अज़ीज़ और वो था ना मतलब खबरें गरीब थी और उस तरह की सारी जो चीज़ें थी वो मैंने उसका तो कर लिया था मुताला। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, ठीक है और ठीक है, चलें आप अपना माइक ऑफ कर लें। बाकी क्लास में और लोग जो मौजूद हैं, आप में से कोई मुझे बताए? जी, बाकी लोग जो क्लास में मौजूद हैं अम्मारा जी, लुब्ना आपने आपने हैंड रेज़ किया है। चलें आप अस्सलाम बताएँ? वालेकुम। जी जी। बाजी, मैं यहाँ पे जॉइन किया है। क्या पूछा आपने? अच्छा, मैंने ना सही हदीस की शराइत पूछी हैं। अच्छा। तो बाजी मैंने ना खबर मशहूर तक किया है, आगे नहीं किया मैंने। ओके, अच्छा आप लोग इस मतलब अभी काफ़ी पीछे हैं फिर। जी। क्योंकि देखें अब ये बाजी चीज़ें एक बात मैं पूछनी थी कि जितनी हमने शराइत पढ़ ली हैं, लेकिन हम जब हदीस पढ़ते हैं, जैसे अब जी। फ़िक़्ह में या वो जो हम सनद के साथ पढ़ते हैं, तो हमें उस उन हदीसों कहीं और जगह इस किताब के अलावा कहीं और जगह पढ़ें, तो हमें उस वक़्त पता नहीं चल रहा होता कि ये हदीस की कौन सी किस्म है।
अच्छा। जी। देखिए, आपको ज़्यादा आपको तो इसमें से नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी हमारे पास इल्म बहुत थोड़ा है, ठीक है ना? लेकिन ये है कि हमें ये होता है कि जैसे कि अब आप सहीहैन की अगर कोई हदीस पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बारे में आपको ये होता है श्योरिटी होती है, सहीहैन की जो हदीस है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है? लेकिन बाकी हदीस आपको चेक करने की ज़रूरत होती है कि जी। ये सही है या नहीं सही है। हर किताब की हर हदीस सही नहीं होती। जी। आज आवाज़ नहीं आ रही? जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, अभी आ रही है, अभी। जी, ठीक है, मैं बीच में चुप हो गई थी, ठीक है। मैं एक्चुअली अपने लैपटॉप से जॉइन कर रही थी क्योंकि मैं लेक्चर्स भी शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ। जी। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अब तक हमने जितना पढ़ लिया है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा एक बहुत बड़ा एक टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। सही हदीस का जो हमने पढ़ा था ना कि सही हदीस की कितनी शराइत हैं, फिर हमने सही ली ज़ातिही, सही ली गैरिही, हसन ली ज़ातिही, हसन ली गैरिही, इन तमाम अहादीस के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल से पढ़ लिया। फिर हदीस मुतवातिर क्या होता है, हदीस अहाद क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, आप लोग जो तो अब तक बताया है मुझे सिस्टर अम्मारा ने और सिस्टर शाहाना ने, तो आप लोग अभी बहुत शुरू के लेक्चर्स में हैं, यानी वो बिल्कुल आप शुरू वाली चीज़ों पे हैं। मेरे ख़्याल से अभी आपने जैसे सही हदीस की शराइत तक नहीं आप लोग कवर अप कर सके, है ना? तो थोड़ा-सा इसको कोशिश कीजिए कि साथ-साथ लेके चलें, वरना फिर ये होगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएँगी फिर चीज़ें। आज आप ऐसे करें, हमें अगले 2 चैप्टर दे दें, फिर हम उनकी तैयारी करें, फिर इस हफ्ते आप उनका क्विज़ कर लें। चलिए ठीक है, ये बड़ा अच्छा आपने कहा है। असल में हम लोगों को थोड़ी-सी आदत यही होती है कि जब तक हमारे सर पे कोई चीज़ आती नहीं है ना, तो हम जी, नहीं कर पा रहे होते हैं। ये बात तो भी सही कही आपने। बिल्कुल ठीक है, चलें मैं इंशाअल्लाह ताला जो है ना ग्रुप में बता दूँगी कि नेक्स्ट वीक क्विज़ जो होगा तो वो उसमें फिर कौन-कौन से हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे जी, वो इंशाअल्लाह। आप सिर्फ़ वो टॉपिक्स बताएँ ना, ये नहीं कि सब में नहीं, सिर्फ़ जैसे 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स आप कहें बिल्कुल, कि ये। इंशाअल्लाह, जी। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल वो कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप सिस्टर आयशा आप मौजूद हैं क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे बताएँगी सही हदीस की शराइत कौन-कौन सी हैं? जी, सिस्टर आयशा मौजूद है क्लास में? आयशा सुहेल मौजूद है क्लास में? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप मुझे बताएँगी? टीचर मैंने अभी-अभी जॉइन की है तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। अच्छा, सही हदीस की शायद मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जी, जी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे इस चीज़ में जी, माशाल्लाह जी, से। सही हदीस की जो है वो 5 उसकी हैं शराइत, जो जी, सबसे पहले है इत्तिसाल सनद, ज़ब्त रवात, अदालत रवात और अदम शुज़ूज़ और अदम इल्लत। माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी सब लोग आप लोग सुन रहे हैं? देखिए सही हदीस की ये 5 शराइतें हैं जो सिस्टर आयशा ने बताई हैं यहाँ पे। इत्तिसाल सनद का मतलब ये है कि जो आपकी सनद है, ठीक है? जो चेन ऑफ नरेशन है वो आपकी मुत्तसिल हो, वो जुड़ी हुई हो, उसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं आ रहा हो। जी, आप कुछ और कहना चाह रही हैं आयशा? जी? आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। ओके, ठीक है। फिर इन्होंने जो दूसरी शर्त बताई कि अदालत रुवात यानी कि जो आपके रावी हैं ना, वो सारे के सारे आदिल हों। कोई भी आप हदीस देखें तो उसकी एक पूरी सनद होती है, किसी में 5, 6, 7, 8, 10 रावी होते हैं मौजूद। तो जितने भी रावी उसकी सनद में मौजूद हैं, उन सब का आदिल होना ज़रूरी है, ठीक है? फिर आदिल की डिटेल्स में हमने ये पढ़ा था कि वो काज़िब ना हों, बिल्कुल अच्छे अदल वाले हों, सच्चे हों, ठीक है? काज़िब की हदीस तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती क्योंकि वो तो झूठ बोलने वाला बंदा होता है।
پھر یہ کہ مروات سے بھی پاک ہوں، جیسے کہ اور بھی کوئی ایسے ان کے اندر ایسی خصائص نہ پائے جا رہے ہوتے ہوں، جو کہ ایک لائک کہ ہمارے دیکھیں آپ بھی سب جانتے ہو کہ آپ کے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، شریف جن کو آپ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بدمعاش کے ناموں سے پکارے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہوا گلی کے کونے پہ کھڑا رہتا ہے، یا یہ تو راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے کیرم بورڈ یا کچھ اور گیمز کھیل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب خُروات سے بھی وہ پاک ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ عدالت روات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ضبط روات ہوتا ہے، ضبط روات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے راوی ہیں ان کا ضبط بھی مضبوط ہو بالکل، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کا جو ضبط ہے، ضبط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو محفوظ کرنا، تو چاہے وہ ضبط صدر ہو، چاہے وہ ضبط کتاب ہو، یا تو وہ اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہوں، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ کہ وہ جو ہے کسی کتاب میں محفوظ کرتے ہو، لیکن جو بھی وہ محفوظ کریں تو جو ہے وہ بالکل صحیح انہوں نے محفوظ کیا ہوا، الفاظ ان کے بالکل صحیح ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو چوتھی شرط تھی وہ یہ تھی کہ شذوذ سے پاک ہو۔ شذوذ یہ ہوتا ہے کہ کسی کسی راوی کا اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بھی وہ پاک ہو، ایسا بھی نہ ہونا۔ پھر یہ کہ علت سے پاک ہو۔ علت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ مخفی چیز ہے جو کہ ایک عام انسان کو نہیں پتہ چل رہی ہوتی، یہ بڑے بڑے علماء اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یہ تھی صحیح حدیث کی شرائط۔ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر ان 5 شرائط کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا، جی الحمدللہ یاسمین کلاس میں موجود ہیں۔ اب یاسمین مجھے بتائیں گی کہ حسن حدیث کی کیا شرائط ہے؟ اور سب لوگ آپ لوگ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ یاسمین آپ کلاس میں موجود ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بتائیں گے حسن حدیث کی کون سی شرائط ہوتی ہیں؟ جی ایک منٹ ہے۔ ایک 4 شرائط ہیں اس میں۔ ایک تو ضبط راوی، یہ اتصال سند اور عدالت روایت اور عدم علت اور عدم شنزوز ٹھیک ہے، شندوز شذوذ شذوذ شاذ، شذوذ ٹھیک ہے، شاذ، شاذ ہاں کی جمع ہے شذوذ۔ جی شذوذ جی۔ اچھا، ابھی آپ نے جو شرائط بتائی ہیں پانچوں، یہ تو پانچوں جی صحیح حدیث کی شرائط ہے نا؟ جی صحیح حدیث کی شرائط ہے۔ جی تو حسن حدیث، جی حسن حسن حدیث میں 4 شرائط ہیں۔ حسن حدیث میں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 4 شرائط ہیں، اس میں بھی یہی پانچوں شرائط ہوتی ہے، لیکن جو 4 شرائط ہے وہ تو ایز اٹ از ہے، لیکن جو 5ویں شرط ہے نا ضبط روات والی، اس میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شرط تو وہ بھی ہے اس کی، ایسا نہیں کہ راوی کا ضبط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی شرط تو وہ بھی ہے اس کی، لیکن اس کے جو راوی ہے اس کے ضبط میں تھوڑی سی بہت معمولی سی کمی ہوگی، تو وہ حدیث آپ کی حسن کے درجے پہ پہنچ جائے گی۔ ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ علماء نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو آج ہم تک حدیث پہنچی ہیں جن کا درجہ وہاں پہ مینشن بھی ہے، کہیں پہ صحیح کہیں پہ حسن، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے، اور اللہ کی بلیسنگ کے بعد ہمارے جو بڑے بڑے محدثین گزرے ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے یہ چیز ڈیفائن کر دی ہمارے لیے، کہ آج آپ آنکھ بند کر کے حدیث کو اٹھا کے اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا حسن حدیث ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ تو شاید اس پہ کام کرنا، ہم تو وہی والی بات ہے کہ بڑا ایک بڑا کام ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی اس پہ ریسرچز کی، انہوں نے ایک ایک جو سند کا جو ایک ایک راوی ہوتا تھا اس کے پورا کا پورا جا کے بیک گراؤنڈ چیک کیا، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی ایسی بری عادت موجود نہ ہو، اس کے ضبط میں کوئی کمی نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ کون سی حدیث حسن ہے، کون سی صحیح ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد صحیح میں مزید ہم نے پڑھا تھا، صحیح لی ذاتی ہی وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ اپنی ذات کی وجہ سے ہی صحیح ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ساری کے ساری شرائط بالکل اسٹرانگلی پائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ صحیح حدیث میں سب سے اسٹرانگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا صحیح لی غیری ہی،
تو صحیح لی غیری وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ ایک حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، لیکن کسی اور حدیث کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کے اپنے اندر تو کچھ کمی ہوتی ہے، بذات خود وہ حسن ہوتی ہے، لیکن کسی اور حدیث کی وجہ سے کوئی اور حدیث یا تو حسن لذاتی ہی ہوگی یا صحیح لذاتی ہوگی، تو اس کی وجہ سے وہ صحیح لی غیری کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے حسن لذاتی پڑھا تھا، حسن لذاتی جیسے کہ ہم نے بتایا ہے یہاں پہ کہ اس میں ضبط میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، اور حسن لغیری جو ہوتی ہے وہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن اس کا ضعف بہت معمولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑا ضعف نہیں ہوتا، یا اس میں جو ضعیف ہوتی ہے نا اس پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ عدالت روات میں وہ ضعف نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی راوی کا عادل ہونا تو ایک بہت بڑی شرط ہے، اگر وہ راوی عادل ہی نہیں ہے، وہ فاسق ہے، کاذب ہے، تو پھر تو اس کی روایت قابل قبول ہے ہی نہیں، نہ وہ بالکل اس میں نہیں آئے گی۔ تو جیسے کہ حسن لغیری کے لیے جو حدیث کا ضعیف ہونا ہے تو اس کا جو ضعف ہے وہ بہت معمولی ہو، معمولی سے مراد ایسا ہو کہ جیسے کہ سند کے جو اتصال ضروری ہے، یعنی سند میں جو سارے کے سارے راویوں کا جڑنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پہ ایک راوی کا نام مسنگ ہو، اس کی جگہ الرجل لکھ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ایک راوی کا نام مسنگ ہو کے لائک سپوز 10 راوی موجود ہیں، 10 میں سے جو سپوز چھٹے نمبر پہ راوی ہے اس کے نام کی جگہ وہاں پہ الرجل لکھ دیا ہے۔ اب الرجل آپ کو نہیں پتا کہ کون، الرجل آپ کو پتا ہے نا آدمی کو کہتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کون سا آدمی ہے، تو وہ حدیث آپ کی ضعیف ہو گئی، کیونکہ جو آدمی بیچ میں مسنگ ہے الرجل کے نام سے موجود ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو ہے کون راوی ہے، اس کا وہ عادل ہے کہ نہیں ہے، وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا، تو آپ کی حدیث وہ ضعیف ہو گئی۔ بٹ آپ کو وہی حدیث ایک اور سند سے ملی جس میں اس کی جو اس جگہ پہ جو راوی تھا اس کا نام موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی اور جگہ پہ کوئی کمی ہو گئی، ٹھیک ہے، کسی اور جگہ پہ کہیں اور پہ کوئی راوی مسنگ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ دو حدیث آپ کو مل گئی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں تھوڑا تھوڑا سا ضعف موجود ہے، تو اب یہ دونوں مل کے ایک حسن لی غیری ہی بنا دیتی ہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ اگر اس طرح سے ریگولر کلاسز اٹینڈ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ لوگوں کو یقین کریں سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ میرا ہر کلاس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا اس کا ہم ریویو ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں بیسک جو میں آپ کو ہر کلاس میں ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں یہی چیزیں ہیں، بیسک آپ کی یہی چیزیں ہیں، یہی آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تھی آپ کی حدیث کی قبولیت کے لحاظ سے حدیث کی اقسام تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے بھی حدیث کی اقسام پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے کون کون سی اقسام پڑھی تھی، کون مجھے بتائے گا، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام؟ جی آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کیجیے جو جس کو بھی اس کا جواب پتہ ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ باقی آ رہی آواز؟ ٹھیک ہے، جی ٹیچر، ایک تو خبر متواتر ہے اور ایک خبر احاد ہے۔ شاباش، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو مین کیٹیگریز ہیں وہ خبر متواتر اور خبر احاد۔ عائشہ آپ مزید کچھ بتائیں گی؟ جی جی ٹیچر، ہم نے متواتر کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ اس کی جو روایت ہے وہ بہت کثیر تعداد میں ہوتی ہے، جو خبر متواتر ہوتی ہے۔ جی بالکل، جی، اور اس میں بالکل بھی جھوٹ جو ہے وہ بالکل شامل نہیں ہوتا ہے، اور سوری، ایسا اور اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جیسے ہم نے سنا، ہم نے دیکھا اور ہم نے چھوا، اس طرح کی الفاظ ہیں جیسے، اور ٹھیک ہے، اس کا جو حکم تھا وہ جو اس کا حکم ہے وہ بالکل یقینی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جی، بس ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، ان کی جو تعداد ہے نا، روایت کی تعداد، راویوں کی تعداد وہ کثیر ہے، اور اتنی جو کثیر تعداد ہوتی ہے وہ کبھی جھوٹ پر جمع ہو نہیں سکتی۔ بالکل الحمدللہ جی، ایسی بات بالکل ایسے ہی ہے، اور جو علماء نے اس کی منیمم جو ڈیفائن کیا ہے وہ 10 ہے، 10۔ کہ ہر طبقے پہ کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہو، 10 سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن 10 سے کم نہیں ہو سکتے متواتر جی، کی شرط کے لیے، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جی جی۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسری ٹائپ تھی ہم نے پڑھی تھی خبر احاد کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو خبر متواتر آپ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ لبنہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ ریپیٹ کریں گی خبر متواتر کیا ہوتا ہے؟
جی، لبنہ میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ ریپیٹ کریں گی خبر متواتر کیا ہوتا ہے؟ ابھی بتایا عائشہ نے سب کچھ ڈیٹیل میں۔ نور آپ بتائیں گی خبر متواتر کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس کوئی بھی حدیث ہوتی ہے نا، اس کی چین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ راوی موجود ہوتے ہیں تو، اور اس کے مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ طبقات سے مراد یہ ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو طبقہ ہے وہ صحابی، ٹھیک ہے؟ وہ صحابی، سارے صحابی، پھر اس کے بعد جو وہ تابعی، پھر تبع تابعی، ٹھیک ہے؟ اور سب پھر مزید جو محدثین موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ہر طبقے پہ کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہونے چاہیے، تو وہ حدیث آپ کی متواتر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ایک حدیث آپ تک پہنچی ہے، جیسے کہ دعا مانگنے کی ہے، دعا مانگنے کی تو خبریں جو متواتر ہے وہ مانوی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لفظی نہیں ہے، اس میں لفظ سیم نہیں ہے بلکہ معنی اس کے سیم ہے۔ تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے دعا مانگی تو ہاتھ اٹھائے، یا آپ کو ایک چین سے آپ تک یہ خبر پہنچی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے آپ کو ایک اور پہنچی کہ بارش کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو ہاتھ اٹھائے، اب یہ ایک اور چین سے آپ کو یہ بات پہنچی۔ اس طرح سے آپ کو ایک اور طریقے سے یہ بات پہنچی کہ چاند گرہن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں صرف فار ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں، صحیح ہے سب چیزیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس چین سے آپ کو یہ بات پہنچی، تو اس طرح سے آپ کو اتنی چینز کے ساتھ یہ بات پہنچی کہ آپ کے ہر طبقے پہ کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہوں، تو یہ خبر متواتر کہلاتی ہے۔ اور خبر متواتر جو ہے وہ اس کا جو حکم ہے وہ آپ کو خبر یقینی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ قابل حجت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر خبر متواتر کے علاوہ ہم نے جو دوسری پڑھی تھی وہ خبر احاد پڑھی تھی۔ اب اگر آپ کے کسی بھی طبقے میں 10 سے کم راوی ہو جائیں گے تو وہ آپ کی خبر احاد کہلاتی ہے۔ خبر احاد کو ہم نے مزید کیٹیگرائز کیا تھا مشہور، عزیز اور غریب میں۔ اگر کسی بھی ایک طبقے پہ آپ کے راویوں کی تعداد 3 سے لے کر 9 تک ہو جائے تو وہ آپ کی خبر مشہور کہلاتی ہے۔ اگر کسی بھی ایک طبقے پہ آپ کے راویوں کی تعداد صرف 2 رہ جائے تو وہ آپ کی خبر عزیز کہلاتی ہے، اور اگر 2 سے بھی کم ہو جائے یعنی صرف 1 رہ جائے تو وہ خبر غریب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں اس طریقے سے یہاں تک ہم اب تک پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے لاسٹ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے نسخ اور منسوخ کا ٹاپک پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی آج سے ہم جو ہے وہ خبر مردود کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ خبر مقبول کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ جو خبریں مقبول میں قبولیت والی ہیں وہ احادیث ہم نے پڑھی تھی، جو صحیح احادیث ہیں یا جو قبول کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے مردود، کہ کون سی احادیث رد کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے، نوٹس نظر آ رہے ہیں؟ جی باجی۔ ٹھیک ہے الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو نوٹس نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اب ہم پڑھیں گے خبر مردود کے بارے میں۔ اب دیکھیں جو ضعیف حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھیں گے ایک ضعیف حدیث ہے وہ کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، یا تو اس کی جو سند ہے اس میں کوئی راوی ساکت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی راوی اس میں موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یعنی کہ کوئی راوی موجود نہیں ہے، راوی کا یا تو نام موجود نہیں ہے، راوی کے نام کی جگہ الرجل لکھ دیا ہے، یا پھر راوی موجود نہیں ہے۔ اچھا اب آپ کو اور مجھے، ہمیں تو شاید یہ نہ پتا چلے گا کہ راوی موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے جج کریں گے کہ راوی موجود نہیں ہے؟ تو اس کے لیے یہ کہ دیکھیں اس پہ بھی جو محدثین گزرے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے یہ کام کیا، ان کو کیسے پتا چلا کہ بیچ میں سے کوئی راوی مسنگ ہے؟ ان کو ایسے پتا چلا کہ اگر کوئی بھی حدیث کی سند آپ تک پہنچی ہے تو انہوں نے ہر راوی کو چیک کیا، ٹھیک ہے؟ اور ہر راوی کو انہوں نے اس طریقے سے چیک کیا کہ جو اوپر والا راوی ہے اور جو نیچے والا راوی ہے ان دونوں کا آپس میں زمانہ ایک ہو، مطلب ان کا کہیں نہ کہیں سننا موجود ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو ایسے آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں اگر سپوز کریں کہ ان دونوں کے زمانے میں 150 سال کا ڈفرنس ہے، تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان بٹوین، کہ 150 سال تک تو ظاہر ہے اوپر والا بندہ بھی زندہ نہیں رہا ہوگا کہ وہ نیچے والا بندہ اسے سن پاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ محدثین نے بڑے بڑے کام کیا، انہوں نے ایک ایک راوی کی پورا کا پورا بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے، ان کا علاقہ چیک کیا ہے، ان کا سب کچھ چیک کیا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان کو ایسے پتہ چلا کہ اوپر اور نیچے والے راوی کے جو دونوں جو ایک کسی بھی حدیث میں ایک ساتھ راوی ہیں، تو ان دونوں کے زمانے میں 150 سال کا ڈفرنس ہے۔ تو ان کو پھر یہ لگا کہ نہیں، یہاں پہ بیچ میں کوئی ایک ایسا راوی ہے جو مسنگ ہے، تو انہوں نے پھر اس حدیث کو پھر وہ ضعیف قرار دے دیا کہ اس میں کیونکہ ایک راوی مسنگ ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ جو راوی مسنگ ہے وہ عادل ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کے مردود کرنے کی وجہ، اس کو رد کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ راوی کا ساکت، یا پھر اس میں جو راوی ہے وہ کوئی اس پہ کوئی طعن ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو اس کی عدالت ہے نا، عدالت راوی جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں کوئی کمی واقع ہو جائے اگر، ٹھیک ہے، تو پھر وہ حدیث آپ کی مردود ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہاں پہ تو وہی صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، یہ آپ لوگ سب لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ باقی مردود حدیث جو ہے آپ کی، مردود وہ حدیث ہوتی ہے جس میں خبر دینے والے کا جو صدق ہے وہ راجع نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ سچا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ جو ہم نے آپ نے اپنا مقبول حدیث کی جو شرائط پڑھی ہیں، صحیح حدیث اور حسن حدیث کی جو آپ نے شرائط پڑھی ہیں، اس میں سے ایک یا ایک سے زیادہ شرطیں مسنگ ہوں، تو وہ حدیث آپ کی مردود حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو صدق راجع نہ ہو، یہ بھی آپ کی ایک شرط وہی ہے نا، عدالت راوی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی صحیح یا حسن حدیث کی ایک یا ایک سے زیادہ شرائط نہ موجود ہوں، ان شرطوں میں کوئی کمی واقع ہو جائے، تو آپ کی وہ حدیث جو ہے وہ مردود حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مردود حدیث سب کو کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب آگے سب کو الحمدللہ کلیئر ہے یہاں تک؟ اگر آپ لوگوں کو میری آواز میں کوئی بھی ڈسٹریکشن آ رہی ہو، کچھ ہو، تو آپ مجھے بیچ میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر یہ کہ علماء نے مردود احادیث کی بہت سی اقسام بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ نے صحیح حدیث کی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اقسام ہیں آپ کی حدیث کے مردود ہونے کی، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جو آپ کے مردود ہونے کی جو وجہ ہے، وہ وہی ہے جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ سند سے راوی کا ساکت ہونا۔ کسی حدیث کے مردود ہونے کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ اس میں سے کوئی راوی جو ہے وہ ساکت ہے، کوئی راوی اس میں سے غائب ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری وجہ ہے کہ راوی میں کوئی عیب ہونا، ٹھیک ہے؟ راوی سپوز آپ کا فاسق ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کاذب ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جو کاذب ہے نا، اس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ موضوع یعنی کہ وہ من گھڑت میں چلی جاتی ہے نا، کیونکہ ظاہر وہ تو کاذب ہے، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو وجوہ ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کی حدیث ہے وہ مردود ہو جاتی ہے، اس حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے، مردود آپ کا رد سے نکلا ہے۔ اچھا، اب جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سقط، پہلے ہم پڑھیں گے سقط من الاسناد، کہ اگر آپ کی جو سند ہے اس میں کوئی بھی قسم کا کوئی ساکت ہو جائے آپ کی سند، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی راوی آپ کو اس میں سے غائب ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو حدیث آپ کی ضعیف بنتی ہے، اس کی 6 اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی حدیث کی سند میں کمی واقع ہو جائے، آپ کی حدیث کی سند میں کوئی راوی ساکت ہو جائے، اس کی وجہ سے جو آپ کی حدیث ضعیف بن جاتی ہے، اس کی 6 اقسام ہیں۔ ایک ہے معلق، ٹھیک ہے؟ دوسری مرسل، پھر معدل، منقطع، مدلس اور مرسل خفی، ٹھیک ہے؟ یہ 6 اقسام ہیں جو کہ آپ کی بنتی ہیں آپ کے کسی بھی راوی کے ساکت ہونے کی وجہ سے۔ ان کو ہم انشاءاللہ ان کو بھی ہم ابھی پڑھیں گے ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے؟ باقی ضعیف حدیث کی یہاں پہ وہی انہوں نے تعریف بیان کی ہے کہ اصطلاح میں ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حسن کی صفات موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی حسن کی جو شرائط ہم نے پڑھی ہیں، ان شرطوں میں کوئی بھی ایک آپ کی جو ایک یا ایک سے زیادہ شرطیں ان میں کمی واقع ہو جائے تو وہ حدیث آپ کی ضعیف بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے صحیح احادیث پڑھی تھی تو ہم نے صحیح احادیث میں کچھ اسناد کی بھی بارے میں پڑھا تھا کہ کون سی سند ہے جو کہ محدثین کے ہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، پھر اس کے بعد کون سی سند ہے، پھر اس کے بعد کون سی سند ہے، مختلف ہم نے اسناد کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ضعیف حدیث کی بھی کچھ اسناد ہیں،
ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوہل اسانید کہ جو سب سے کمزور سند کون سی ہے. یعنی ایک اب دیکھیں جیسے کہ آپ نے صحیح حدیث پڑھی تو صحیح حدیث میں بھی آپ نے اس کے مختلف رتبے پڑھے نا کہ ایک صحیح لی ذاتی ہے، پھر صحیح لی غیری ہے، پھر حسن لی ذاتی ہے، پھر حسن لی غیری ہے، پھر اس میں بھی مزید آپ کی کیٹیگرائز ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی جیسے کہ صحیحین میں اگر کوئی حدیث آ گئی تو وہ بالکل ہی اگر اس میں متفق علیہ ہے تو اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے. اگر اس میں صرف امام بخاری متفق ہے تو اس کا درجہ متفق علیہ سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اگر صرف امام مسلم لے کر آئے ہیں اور امام بخاری نہیں لے کر آئے تو اس کا درجہ تھوڑا سا اور کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا سے اس کو کیٹیگرائز پڑھی تھی نا. اسی طرح سے آپ اگر ضعیف حدیث کے بارے میں بھی دیکھیں تو ضعیف حدیث میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے، کوئی اس سے کم ضعیف ہوتی ہے، کوئی اس سے کم ضعیف ہوتی ہے، اور اس طرح کرتے کرتے یہ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے کمزور سند ہے تو وہ انہوں نے آپ کو بتائیے یہاں پہ کہ جو سب سے کمزور سند ہے، یعنی اگر اس سند کے ساتھ کوئی حدیث بیان ہوگی تو وہ آپ کی بہت ہی کمزور حدیث ہوگی. یعنی وہ ضعیف میں بھی سب سے زیادہ ضعیف ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی مجھے بتا دیں پلیز. جی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو پلیز تھوڑا ریپیٹ کیجیے گا. جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں اب تک جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے صحیح احادیث کے بارے میں، مقبول احادیث کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اب تک جو ہم نے لاسٹ کلاس تک پڑھا تھا وہ مقبول احادیث کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم اپنی مردود احادیث کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر جو ضعیف حدیث ہے وہ کیوں ضعیف ہوتی ہے. ہم نے پیچھے پڑھی تھی صحیح حدیث کی کچھ شرائط اور پھر حسن کے بارے میں پڑھا تھا کہ حسن کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب اگر آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس میں حسن کی جو شرائط ہیں اس میں بھی کمی واقع ہو جائے، کسی بھی ایک شرط میں یا اس سے زیادہ شرط میں اگر کوئی کمی واقع ہو جائے تو وہ آپ کی جو حدیث ہے وہ حسن سے نیچے جا کے ضعیف کے درجے میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حسن حدیث کی بھی ایک یا ایک سے زیادہ شرائط جو ہے وہ نہیں موجود ہو، مفقود ہو جائے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ضعیف حدیث ہو جاتی ہے. اب ضعیف حدیث کی بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے، کوئی اس سے کم ضعیف ہوتی ہے، کوئی اس سے کم ضعیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ضعیف ہونے کی وجوہات جو ہم نے پڑھی وہ ہم نے دو وجوہات پڑھی. ایک جو حدیث ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اس کی سند میں کسی راوی کے ساکت ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی راوی ساکت ہو جائے، لیٹ سپوز کہ کسی راوی کا بیچ میں سے نام مسنگ ہو جائے یا اس کی جگہ الرجل لکھا ہوا آ جائے تو وہ آپ کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا راوی ساکت ہے. ایک ہوتی ہے راوی کے اوپر تان کی وجہ سے وہ حدیث بھی آپ کی ضعیف ہو جاتی ہے. راوی پہ تان سے مراد یہ ہے کہ جو بھی راوی آپ کے سند میں موجود ہے اس میں سے لیٹ سپوز کوئی ایک راوی ایسا ہے جو کہ جو عدالت روات کی جو شرائط ہے اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہا. وہ یا تو فاسق ہے یا وہ کاذب ہے یا اس کے اندر کوئی اور ایسی برائی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو راوی میں اب ایک عیب آ گیا. راوی کی اس عیب کی وجہ سے جو آپ کی حدیث ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ضعیف ہونے میں بھی آپ کی مختلف کیٹیگریز ہیں، کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے، کوئی اس سے کم ضعیف ہے اور کوئی اس سے کم ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کی یہ ہوتی ہے. پھر مختلف اسناد بیان کیے کہ کون سی سند سب سے زیادہ ضعیف ہے اور کون سی سند جو ہے وہ اس سے کم ضعیف ہے. اس طرح سے جو ہے مختلف چیزیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ جی اتنا سمجھ میں آیا کہ یہ حسن حدیث کوئی بھی جو بھی اس کی کنڈیشنز ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن ایک یا نہیں زیادہ. میٹ کرتا ہے جی تو بالکل، ایک یا ایک یا زیادہ. زیادہ تو وہ ضعیف کہلائے گا، ضعیف حدیث کہلائے گی. بالکل اور ضعیف حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی ساکت ہو جاتا ہے. ساکت مطلب غائب ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ راوی کے اوپر تان آ جاتا ہے، عیب آ جاتا ہے. تان مطلب ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح، بالکل آپ کو سمجھ میں جی آئی. الحمدللہ. الحمد للہ.
अब ये कि इसकी रिवायत का क्या हुक्म है, ठीक है? जैसे कि हमने सही हदीस के बारे में पढ़ा, हसन हदीस के बारे में पढ़ा, तो अब ये जो आपके पास दईफ़ हदीस है, ठीक है ना? तो इसमें इसकी रिवायत का क्या हुक्म है? क्या हम इसको आगे बयान कर सकते हैं या क्या है? तो इसमें ये है कि जो मौज़ू हदीस है ना, मौज़ू हदीस होती हैं जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत होती हैं, ठीक है? जिसका रावी बिल्कुल ही काज़िब यानी उसका कज़्ब मशहूर भी हो, उस रावी का काज़िब होना, झूठा होना मशहूर हो, तो मौज़ू हदीस होती है। क्योंकि मौज़ू हदीस में फिर वो क्या करते हैं कि ना अपनी तरफ से कोई भी बात बना के और क्या कह देते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो वो आपका बिल्कुल ही एक मौज़ू हदीस है, तो उसको तो बयान करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, ठीक है? ऐसी जो मनगढ़ंत हदीस होती हैं, उनको बयान करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। जैसे कि आपने सुनी होगी एक हदीस अ, हम भी बचपन में बहुत ज़्यादा सुनते थे कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन ही क्यों जाना ना पड़े, ठीक है? चीन ही क्यों जाना ना पड़े, तो इल्म हासिल करो। तो ये हदीस जो है एक मौज़ू हदीस है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत हदीस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है? लेकिन बचपन से हम ये सुनते आते थे क्योंकि बड़ों ने बच्चे पढ़ते नहीं थे, बच्चे इल्म हासिल नहीं करते थे, शौक से नहीं पढ़ते थे, तो बड़ों ने क्या किया कि इसको हदीस कह के और इस तरह से जो है वो इसकी इल्म की इम्पोर्टेंस बताने के लिए उन्होंने इसको हदीस कह के बताना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो इस तरह की अहादीस को बयान करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत है। ठीक है? अच्छा। अच्छा, लेकिन अब अगर आपकी हदीस मौज़ू नहीं है, यानी इतनी ज़्यादा दईफ़ नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अगर कोई दौफ़ मौजूद है, ठीक है? थोड़ा बहुत दौफ़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? बहुत ज़्यादा दईफ़ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी हदीस में कोई बहुत थोड़ा बहुत दौफ़ मौजूद है, जैसे कि एक बंदा है, कोई बंदा है, उसमें कोई रावी है, तो रावी के बारे में थोड़ा-सा है कि हाँ, भई ये कभी-कभी जो है वो तसाहुल कर जाता है, यानी कभी-कभी बात एज़ इट इज़ बयान नहीं करता, बल्कि थोड़ी-सी, ठीक है? ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी-सी बात को आगे-पीछे ये कर देता है। किसी रावी के बारे में अगर ये मशहूर है कि वो बात को बयान करने में थोड़ा-बहुत आगे-पीछे बात को कर देता है। ठीक है ना? तो अब उसकी हदीस को आप सिर्फ़ तरग़ीब के लिए जो है वो आगे बयान कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। एक तो ये कि उसकी जो हदीस है वो अकायद से मुतालिक ना हो, ठीक है? यानी कि आपका कोई बेसिक अकीदा उसमें ना बयान हो रहा हो। जैसे कि वो कह दे कि भई नाउज़ुबिल्लाह वो कह दे कि अल्लाह ताला के हाथ जो है वो इंसानों के हाथ की तरह हैं, ठीक है? या वो कह दे कि भई जो है अल्लाह ताला के हाथों से तो कोई मुराद ही नहीं है, अल्लाह ताला के कोई हाथ फ़िज़िकल नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के हाथ से मुराद अल्लाह की कुव्वत है। ठीक है ना? तो इस तरह की अगर कोई हदीस बयान कर रहा है, जो कि अकायद से मुताल्लिक है और आपको पता भी है कि उसमें थोड़ा-सा कोई दोष मौजूद है, तो ऐसी हदीस को फिर बयान करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन ऐसी हदीस जिसमें लेट्स सपोज़ कि उसमें से कोई कोई तरगीब दी गई हो, जैसे कि कोई तहज्जुद के बारे में कोई तरगीब दी गई हो कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर है, इस हवाले से कोई हदीस हो, ठीक है? और उसमें थोड़ा बहुत कोई दोष मौजूद हो, तो वो हदीस आप आगे बयान कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन कोई ऐसी बात अगर उसमें मौजूद है जो अकायद से मुताल्लिक है या कोई ऐसी बात उसमें मौजूद है जिसका ताल्लुक हलाल और हराम से है, तो वो आप आगे बयान नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे कि हलाल हराम से मुराद ये है कि जैसे कि कोई ये कह दे कि भई शहद शहद पीना हराम है। ठीक है? कोई ये अपनी तरफ से कह दे कि शहद पीना हराम है और वो जो है वो इस तरह से तो आप इस तरह से जो हलाल और हराम जो इतने बड़े यानी कि जिन अहादीस का ताल्लुक आपके बेसिक अकायद से है ना, या अहकाम शरिया से है, वो हदीस आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी कि सपोज़ कि नफ़िल नमाज़ की अहमियत के बारे में कोई हदीस है, जिसमें थोड़ा बहुत दोफ़ मौजूद है। लेकिन उसमें आपको अगर वो हदीस आप आगे बयान करते हैं, तो लोग नवाफ़िल की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो माइल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी हदीस को आप बयान कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन उसमें भी कुछ मज़ीद शर्तें हैं कि आप जब आगे बयान करें, तो आप ऐसे नहीं कहें कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? यानी कि काला का मतलब होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अभी तो आपको उसमें थोड़ा-सा डाउट है क्योंकि वो आपकी हदीस दईफ़ है, थोड़ा-सा उसमें दोफ़ मौजूद है, तो आप ऐसे नहीं कहें, बल्कि आप क्या कहेंगे कि हम तक ये बात पहुँची है, ठीक है? हमें जो है मुख्तलिफ़ असनाद के ज़रिए से ये बात हम तक पहुँची है कि अगर आप नवाफ़िल का एहतमाम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह ताला का क़ुर्ब पाएँगे। ये मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ठीक है ना? तो ऐसी हदीस जिसमें बहुत थोड़ा-सा दौफ़ मौजूद है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ नहीं है बल्कि बहुत थोड़ी-सी ज़ईफ़ है अगर, तो आप उन अहादीस को तरग़ीब वग़ैरह के लिए आगे बयान कर सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ। एक पहली शर्त तो ये है कि वो आपके बेसिक अकायद के मुतालिक ना हो वो हदीस।
دوسرا یہ کہ اس میں احکام شرعیہ نہ بیان کیے گئے ہوں، جیسے کہ حلال یا حرام وغیرہ کے بارے سے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ جب اس حدیث کو آگے بیان کریں گے تو آپ قال کر کے نہیں بیان کریں گے، بلکہ آپ اس طرح سے بیان کر کے پہنچیں گے کہ بلغنا انہو کذا، کہ ہم تک یہ بات اس طریقے سے پہنچی ہے۔ اس طریقے سے آپ صرف ترغیب کے لیے اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں تک اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، اگر یہاں تک کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ویسے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو آگے نہیں بیان کریں، ٹھیک ہے؟ احتیاط تو ظاہر ہے یہی ہے کہ ہم اس کو آگے نہیں بیان کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سے جو وہ ہوتے ہیں لائک جو مبلغ ہوتے ہیں، آج بہت سے لوگ جو لوگوں کو مائل کر رہے ہوتے ہیں اچھے کاموں کی طرف، تو وہ اگر چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نہ ہی کریں، ایسی بات آگے پہنچائیں جو آتھینٹک ہے۔ جی، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی پھر وجہ بھی وہی ہے جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ کسی بھی عمل کی فضیلت کے لیے لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی تو نہیں چلتے پھرتے ایسے ہی بیان کرتے، لیکن وہی بات ہے کہ جو مبلغ ہوتے ہیں لوگوں کو جب وہ مائل کر رہے ہوتے ہیں کسی نفل کام کی طرف، تو پھر وہ اس طرح کی کوئی حدیث بیان کر دیتے ہیں فضائل اعمال کے حوالے سے۔ اچھا، پھر اس میں عمل کرنے کے بارے میں بھی مختلف علماء جو ہے ان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کا جو مذہب ہے، ان کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ فضائل اعمال میں جو ہے وہ ضعیف احادیث پہ عمل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان پہ بھی اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ ایک تو وہی والی بات کہ جو ہم نے اوپر بھی بات کی تھی کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کا جو ضعف ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو، یعنی بہت ہی کوئی معمولی سے اگر اس میں کوئی ضعف پایا جا رہا ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ وہ حدیث کی جو اوپر ہم نے شرائط پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ان شرائط کے بہت زیادہ اگینسٹ نہ جا رہی ہو، ٹھیک ہے؟ ان شرائط کو فالو کرتی ہوئی وہ ہم تک آئی ہو، کوئی بہت معمولی سی تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گئی ہو، اور جب آپ اس پہ عمل کریں تو اس بات کے ساتھ عمل کریں کہ مطلب آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں یہ بات رہے کہ ہاں اس میں تھوڑا بہت ضعف موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس احتیاط کا آپ اپنے اندر ایک اعتقاد رکھیں گے ضرور کہ ہاں اس میں تھوڑا بہت ضعف موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے کہ کوئی حدیث ہے جس میں آپ کو لائک اشراق کی نماز کے بارے میں اگر آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کو اس میں تھوڑا کہیں سے ضعف مل رہا ہے کہ بھئی ہاں اب آپ ڈاؤٹ میں ہیں، تو آپ اس نیت سے پھر آپ اشراق کی نماز آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو جو حدیث مل رہی ہے اس میں بہت زیادہ تو نہیں ہے ضعف، بہت معمولی سا ضعف ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ ایک اچھا عمل ہے، ایک نافل عمل ہے، تو لیکن وہی والی بات کہ آپ کا جو ضعف ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور ان شرائط کے ساتھ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو بیان کرنے کے حوالے سے بھی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط کے ساتھ ہم ان کو آگے بیان کر سکتے ہیں، اور عمل کرنے کے حوالے سے بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی ہر حدیث جو آپ کے پاس آ جائے گی ضعیف، آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کا ضعف چیک کریں گے، اگر بہت ہی معمولی سے ہی وہ اس میں ضعف موجود ہے تو اس پہ آپ جو عمل کریں گے وہ بھی ان سب شرائط کے ساتھ کریں گے کہ اس میں جو اس کا ضعف ہے بہت زیادہ معمولی ہو، پھر وہ جو آپ تک پہنچی حدیث اس میں مطلب وہ جو حسن حدیث کی شرائط ہیں ان کے بہت زیادہ اگینسٹ نہ جاتی ہو، بلکہ تھوڑا بہت کہیں سے کچھ ایسا ہو تو وہ پہ آپ اس پہ عمل کریں گے، کر سکتے ہیں، مطلب عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں جس کا دل مانے اگر تو، لیکن اس میں بھی آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ بھئی ہاں یہ مطلب احتیاط کے ساتھ آپ اس کو عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے سند میں سکوت کی وجہ سے خبر مردود کا بیان، کہ اگر آپ کی جو سند ہے اس میں کوئی بھی راوی جو ہے اگر وہ ساکت ہو گیا آپ کا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اوپر ہی پڑھا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہت سی قسمیں بن جاتی ہیں، اگر کہیں پہ کہیں آپ کا راوی کوئی ساکت ہوتا ہے تو اس راوی کے ساکت ہونے کی وجہ سے وہ حدیث یا تو آپ کے معلق ہو سکتی ہے، یا معدل ہو سکتی ہے، یا مدلس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟
ابھی ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ایک میں کیا ہوتا ہے، کس کی وجہ سے جو ہے وہ معلق ہوتی ہے، کس کی وجہ سے معدل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو سند و سقوط کے معنی وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی آپ کی حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کی جو سند ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ راوی کا اگر ذکر سند میں موجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر ایک یا ایک سے زیادہ راوی وہاں پہ مسنگ ہوں گے تو یہ آپ کا سند میں سقوط کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ سقوط کی مختلف اقسام ہیں جو دو ہیں، جس میں یہ کہ ایک سقوط ظاہری ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا سقوط مخفی۔ سقوط ظاہری کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہ یہ وہی والی بات کہ یہ سقوط کی وہ قسم ہے جس کا علم اور معرفت جو ائمہ کرام اور علوم حدیث میں مشغول رہنے والے سب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کہ دیکھیں ابھی ہم لوگ تو خیر بہت ہی انیشیل اسٹیجز پہ ہیں نا، لیکن جو ہم سے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں تو ان کا جو راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا راوی کا زمانہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اگر وہ ان حدیث کی سند دیکھتے ہیں تو حدیث کی سند دیکھ کے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بیچ میں سے کوئی راوی مسنگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بالکل ہی اگر جیسے میں نے بھی اوپر اگزامپل دی تھی کہ اگر 150 یا 200 ایئرس کا بیچ میں گیپ آ رہا ہے دو راویوں کے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی یہاں پہ مسنگ ہے ایک راوی، تو یہ تو آپ کا سقوط ظاہری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں جو ہے بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ ابھی اب اصل میں پتہ ہے آپ کو کہ بہت بڑی بڑی بکس لکھی جا چکی ہیں جس میں انہوں نے پورا کا پورا جیسے کہ ایک راوی لے کے اور اس کے راوی کے جتنے بھی استاد تھے ان سب کو بھی ذکر کر دیا، اس راوی کے جتنے بھی شاگرد تھے ان سب کو بھی ذکر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اصل میں ہم جب اپنی معرفہ میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں ایک اسائنمنٹ میں یہ کیا تھا جس میں ہم نے یہ چیز چیک کی تھی نا کہ یہاں پہ کوئی بیچ میں گیپ تو نہیں آ رہا اس طرح سے کسی لائک راویوں کے بیچ میں کوئی گیپ تو نہیں آ رہا، تو اس گیپ کو چیک کرنے کے لیے ہم نے انہی کتابوں کو چیک کیا تھا جس میں کہ ہم نے اس راوی کے استاد اور شاگردوں کو جتنے بھی اس کے استاد ہیں وہ سب کے سب وہاں موجود ہیں، جتنے شاگرد ہیں ان سب کو انہوں نے وہاں پہ مینشن کر دیا۔ تو جب ہم نے چیک کیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اب جو اس نیچے والا راوی ہے وہ اس کا شاگرد ہے یا نہیں ہے، اگر وہ شاگرد ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی سند ٹھیک ہے، اس نے ان سے سنا ہے، اور اگر وہ کوئی شاگرد ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ سند ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑے بڑے کام کر کے جا چکے ہیں، اب ہم نے تو صرف اس کو سیکھنا ہے اس کام کو اور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہم نے پڑھا کہ ایک سکوت ظاہری ہوتا ہے، سکوت ظاہری سے مراد یہ ہوتا ہے جو کہ ایک عام محدث بھی جو ہوتا ہے، آپ اور میں نہیں لیکن ہم سے جو تھوڑے سے بڑے لیول کے جو محدث ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کوئی راوی ساکت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو راوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو شیخ ہے ان کے درمیان ملاقات ثابت نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو سند ہے اس میں راوی کہتے ہیں نا کہ ان سے اوپر وہ اپنے ایک شیخ کا نام بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان سے سنا وہ کہتا ہے کہ سمعنا ان اوپر ایک راوی کا نام بیان کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان سے سمع ثابت نہیں ہے، یعنی ان راوی نے ان شیخ سے نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ایک کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ ان سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، انہوں نے سے کچھ سنا نہیں ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اور اب ہمیں تو خیر چلے بات چھوڑے، لیکن علماء کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ان سے نہیں سنا، ان کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو یہ کہ راوی نے اپنے جو شیخ کا نام بیان کیا ہوا ہوتا ہے اپنی حدیث کے اندر ان کا زمانہ نہیں پایا ہوتا، ٹھیک ہے، وہی والی بات کہ دونوں کے زمانوں میں مور دین 100 ایئرس کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مور دین 100 ایئرس کا فرق ہوتا ہے، تو اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو دونوں ایک زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کیسے ان سے سنا ہوگا جب ایک زمانے میں موجود نہیں ہے، تو پھر کیسے ان سے سنا ہے؟ یا پھر یہ کہ ان کا زمانہ تو پایا انہوں نے، لائک یہ کہ دونوں ایک زمانے میں موجود تھے،
لیکن دونوں اس قدر دور رہتے تھے، اتنے دور رہتے تھے، اور دونوں کے بارے میں وہ ڈیٹیلز پڑھ چکے کہ دونوں میں سے کسی نے بھی ٹریولنگ نہیں کی تھی، کسی نے بھی سفر نہیں کیا تھا، تو وہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ جب وہ ان دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو اس راوی نے کس طریقے سے وہ سمے نہ کر کے بات کر دی کہ ہم نے ان سے سنا، کیونکہ یا تو انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، یا پھر اگر زمانہ پایا بھی ہے تو یہ حدیث ڈائریکٹلی انہوں نے ان سے نہیں سنی، ٹھیک ہے نا؟ حدیث انہوں نے ان سے ڈائریکٹلی نہیں سنی، تو لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں سمینا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیسے انہوں نے یہ والی بات کہہ دی کہ ہم نے ان سے سنا، جبکہ انہوں نے ان سے سنا نہیں ہے؟ انہوں نے ان کے علاقوں کا یا تو اس کو چیک کر لیا، علاقوں کا، ان کے سفروں کا کہ انہوں نے سفر کیا یا نہیں کیا، یا پھر ان کا زمانے کو بھی چیک کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بھی شیخ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شیخ جو ہوتے ہیں وہ اپنی روایات کے بارے میں ایک اوپن اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اوپن اجازت دے دیتے ہیں، جس کو اجازت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث جو ہے اس زمانے کے کوئی بھی لوگ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے اپنے زمانے کے کوئی بھی لوگ آگے بیان کر سکتے ہیں، چاہے اس نے مجھ سے ڈائریکٹ سنی ہے یا انڈائریکٹ سنی ہے، یعنی مجھ سے ڈائریکٹ تو نہیں سنی ہے لیکن کسی اور کے تھرو یہ بات سن لی کہ میں نے یہ چیز بیان کی ہے، تو وہ آگے اس کو بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجازہ، ٹھیک ہے، اجازہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شیخ کا اپنے زمانے کے تمام لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دینا، ایک اوپن پرمیشن دے دینا کہ آپ یہ بات اس زمانے کے کوئی بھی لوگ آگے بیان کر سکتے ہیں، چاہے انہوں نے مجھ سے یہ بات سنی یا نہیں سنی، تو یہ کہلاتا ہے اجازہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ جو ہم نے سکوت ظاہری پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اب یہ جو سکوت ظاہری ہے اس کی بھی کچھ آگے سے ٹائپس ہیں، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ ایک سکوت ظاہری ہوتا ہے، ایک سکوت خفی ہوتا ہے، کسی بھی حدیث کے مردود ہونے کے دو ریزنز ہوتے ہیں، کہ اس کی جو اسناد ہے اس میں کوئی راوی کا ساکت ہو جانا، اور جو دوسرا ریزن ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے راوی کے اوپر تان ہونا۔ پھر راوی کے ساکت ہونے کی جو ہے وہ دو وجہ، ایک سکوت خفی ہوتا ہے، سکوت ظاہری ہوتا ہے۔ سکوت ظاہری کا جیسے ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ سکوت ظاہری ایسا ہوتا ہے جس کو چیک کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سکوت ظاہری ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہے آپ کو بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ اس حدیث کی سند کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بیچ میں کوئی آپ کا راوی مسنگ ہے، تو یہ سکوت ظاہری کہلاتا ہے۔ اب سکوت ظاہری کی مزید 4 کیٹیگریز ہیں، اور جو 2 کیٹیگری جیسے ہم نے اوپر 6 پڑھی تھی نا، تو اس میں سے 4 جو وہ سکوت ظاہری کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو 2 ہیں وہ سکوت خفی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سکوت ظاہری کی وجہ سے جو 4 آپ کی بنتی ہیں وہ ہے معلق حدیث، مرسل حدیث، معدل حدیث اور منقطع، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری آپ کی سکوت خفی ہے، سکوت خفی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں جو بہت بڑے بڑے جو ائمہ کرام ہیں، جو ائمہ محدثین ہیں، صرف وہی اس سکوت کو جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو آپ کی آ جاتی ہے وہ 2 کیٹیگری سے مدلس اور مرسل خفی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سکوت خفی ہے نا، یہ ایک جو عام لیول کا بھی جو محدث ہے نا، ہم سے بھی بڑے لیول کے جو محدثین جو ہیں، بڑے ہم سے علماء، لیکن ایک عام لیول کے ہیں، تو وہ اس کو نہیں پہچان پاتے، بلکہ سکوت خفی کے لیے صرف وہی علماء کرام ہیں جنہوں نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے آگے تک کا جنہوں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سکوت خفی کو صرف وہی لوگ پہچان پاتے ہیں، لیکن سکوت ظاہری کو ایک عام محدث بھی پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سکوت ظاہری کی وجہ سے جو آپ کی حدیث کی مزید اقسام بنتی ہیں، آپ سمپل بس اس کو یاد رکھیں کہ سکوت ظاہری کیا ہے، کہ کسی راوی کا جو ساکت ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو ایک عام محدث جو علماء عالم ہے وہ بھی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی راوی ساکت ہوا ہے، سمپل آپ اس کو ان ورڈز میں لے لیں۔ پھر سکوت ظاہری کی وجہ سے جو آپ کی ضعیف حدیث کی جو اقسام بنتی ہیں وہ آپ کی 4 بنتی ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ چاروں میں کیا ڈفرنس ہے، ان کی کیا ڈیفینیشن ہے، اب ہم ان چاروں کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔
لیکن میرے خیال سے آج کے لیے تھوڑا-سا آپ کو سبق زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ نیا بھی ہے اور پچھلے کا کیونکہ آپ لوگوں نے کافی ٹاپکس ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کور اپ بھی نہیں کیے ہیں۔ تو مطلب مجھے یہ نہیں ہوتا کہ بس میں پڑھاتی جاؤں اور آپ لوگ سنتے جائیں، مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑی-سی انٹریکٹیو کلاس ہو، آپ لوگ بھی بولیں اور ایک پارٹیسپیشن رہے تو ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے کلاس میں نا۔ تو میرے خیال سے آج ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس سے سقوط ظاہری کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی تیاری کرتے رہیں، بہت جلد جو ہے وہ کوئز کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جتنا بھی اب پڑھ لیا نا، اپنا جو لاسٹ کلاس تک جتنا بھی پڑھا ہے، تو اب جو ہم کوئز کریں گے اس میں کوشش کریں گے کہ ان سب کو کور اپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ تیاری کر کے رکھیں، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے 1 ہفتے کا، تو باقی تاکہ جب آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں آئیں تو تھوڑا-سا جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ ریڈنگ کر کے آئیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم آج اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں ٹیچر، نہیں ہے سوال۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بس آپ اس کو سمپل ورڈز میں ہی اگر یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ تھوڑا-سا ٹاپک جو ہے ہمارا مشکل ہے، یہ سبجیکٹ ہمارا تھوڑا-سا مشکل ہے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو بالکل بیسک چیزیں ہی بس ہم کور اپ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کلاس کو پھر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔